जा रहे भाग रहे चलो पकड़ो। देखो वो बुरके में भी है। हेलो वालदैन को धोखा मत दे। भजन कैमरा बंद कर दो, मेहरबानी होगी आप। हमारे अलावा कोई और डेट मेरा ख्याल में नहीं है। बाकी जगहों में भी नहीं है। और जो डेट आने वाली होगी उन्होंने कॉल करके खुद ही मना कर दिया होगा। का मकसद कतई किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था, लेकिन अगर किसी फैमिली का दिल दुखा है, दिल आज़ारी हुई मेरी तरफ से, तो मैं तहे दिल से उनसे माज़रत खा हूँ, क्योंकि मेरा कभी भी मकसद नहीं था कि आपके आंसू दो भी निकलें और आपका दिल दुखे। नाज़रीन, आपने ये एक मामला देखा। पिछले हफ्ते की सियासी गहमा गहमी की वजह से इस मामले के ऊपर मैं प्रोग्राम नहीं कर पाया, अगरचे उस न्यूज़ मॉर्निंग शो की एंकर ने और चैनल ने एक अपॉलॉजी की है, लेकिन ये मामला सिर्फ अपॉलॉजी पर ख़त्म नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेंड्स चल निकले हैं कि कैमरे को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और जो माइक जिसके हाथ में है वो समझता है कि वो खुदा बन गया है, ये ट्रेंड हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं, इस एपिसोड के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे पास इस वक्त स्टूडियो के अंदर पैनल मौजूद है। मैं मुतारफ़ करवाता चलूँ, एजाज़ हैदर साहब जो सहाफ़ी, एंकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना इंस्टीट्यूट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, कुर्रतुल ऐन अली एजुकेशनिस्ट हैं, और जो पाकिस्तान टेलीविज़न जो देखते रहे हैं वो इनको बिल्कुल भी भूले नहीं हैं, और आजकल GSIS स्कूल चला रही हैं, एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ मीडिया के ऊपर भी नज़र रखे हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। तस्नीम अहमद नाज़रीन डायरेक्टर हैं अक्स रिसर्च सेंटर। ये वो इदारा है जो बिलखुसूस ख़वातीन के मामलात के ऊपर फोकस करता है, और ख़वातीन को मीडिया के अंदर डिपिक्ट किस तरीके से किया जाता है उसके ऊपर आप तहकीक करते हैं। आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, नादिया खान जो निजी शोबे के अंदर मॉर्निंग शोज़ की पायनियर कहलाती हैं, उनका जो शो था वो हाईएस्ट रेटिंग भी लेता था। उसके अंदर बहुत आपको कभी ऑड चीज़ें नज़र आती होंगी जो उस वक्त शायद मिजाज से मुताबिकत नहीं रखती थी, लेकिन लचरपन कभी नहीं होता था, फहाशी वहाँ पर कभी नहीं होती थी, और ये कभी ख्याल नहीं होता था कि आप सब कुछ कर सकते हैं लोगों के साथ और बच सकते हैं। वो भी हमें टेलीफोन पर ज्वाइन कर रही हैं। नादिया, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं पहले ज़रा आपसे तस्नीम बात का आगाज़ करना चाहूँगा कि आप तो तहकीक करती हैं, ये जो ख्याल है कि आप कैमरा लेकर पार्क में घुस जाएं और फिर एक ग्रुप की सूरत में और लोगों से पूछें कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको आप बहसीत मुहक्किक किस तरह देखती हैं? तलत, ये जो चीज़ हुई है और जिस तरह से ये रिपोर्ट हो रही है और लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं, इसने मुझे तकरीबन 14 साल पहले धके जो हम काम उस पे मैं चले गई हूँ, क्योंकि उस वक्त हम अखबारात के साथ काम करते थे। प्राइवेट टीवी था ही नहीं, PTV पे इस किस्म की कोई चीज़ होती नहीं थी, और अखबारात में कुछ अखबारात में ये था कि हाँ, छापामार टीम होती थी, वो जाती थी, कभी किसी होटल में छापा मार दिया, वहाँ से कोई कपल पकड़ा, एक दफ़ा किसी कपल ने छलांग लगा दी थी, मालूम हुआ बेचारे मैरिड कपल था, झगड़े की वजह से अपने घर से भागा हुआ था, टांग टूटी, कमर टूटी, व्हाटएवर। इट्स रियली taken back to those years, but the difference is कि उस वक्त हम एडिटर से भी बात करते थे, ठीक, सब एडिटर्स के साथ भी हमारी मीटिंग्स होती थी। हमने एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया, जो लोगों ने देखा, समझा। फर्क पड़ा उससे? फर्क पड़ा। 10 साल पहले की जो हमने एनालिसिस किए, एक पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस, उसमें ये नज़र आया कि बहुत सारी वो चीज़ें, फॉर एग्जांपल कुंवारी माँ अपने गुनाहों का ढेर, गुनाहों का जो है बोझ ढेर, कूड़े के ढेर पे फेंक के चले गए, जो चलती थी। ठीक। हमारा था कि कुंवारी माँ निकालें, वी डोंट नो, एंड बेज द फादर, एंड व्हाई डू यू कॉल इट गुनाहों का ढेर, व्हाटएवर। तो वो सारी चीजें अब आता है। नौ मौलूद की लाश पाई गई, नौज़ायदा बच्चा, तो ठीक थोड़ा सा टोन डाउन हुआ। लेकिन इस केस में आपका ख्याल है कि आपकी पहुंच नहीं है, या आप करना नहीं चाहते, या आपने गिव अप कर दिया? उन्हें नहीं, गिव अप तो हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि गिव अप कर दिया तो फिर हम होंगे ही नहीं। ठीक। मुझे लगता है कि ये वो पौध है, मैं उसको नई पौध कहूंगी, जिससे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आपने बहुत कुछ कह दिया, आज हम बात कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, अनटिल एंड अनलेस चैनल ओनर्स उस पे एक्शन लें। चैनल ओनर्स उस पे, हमारे और आपके बात करने से फर्क उतना नहीं पड़ेगा। चले इस पे बात। कुर्रतुल ऐन, जब आप कैमरा आपके सामने और माइक आपके हाथ में हो और आप लाइव जा रहे हो, तो फिर जितनी मर्जी पॉलिसी सख्त हो, आखिर में आके बात ठहर जाती है कि आपका अपना मॉरल कोड क्या है। exactly. कहाँ पर आपने
اس کا کیا ہوا؟ آپ نے بڑے لائیو پروگرام کے ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ آپ یہ بات کہتے ہیں لیکن رک جاتے ہیں. وہ روک ٹوک نہیں ہے آج کل, وہ صحیح کہہ رہی ہیں, ڈزنٹ ریلی میٹر, جو مرضی کر دیں. بالکل مسئلہ ہی یہ ہے میرا خیال ہے کہ جو ایک اپنے اندر ایک میکنزم ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا. حالانکہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, جو اونرز ہیں ان کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے, جو پالیسی میکر ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے, لیکن آپ کا اپنا بھی تو کوئی گھر ہے, آپ کی اپنی بھی تو کوئی تربیت ہے, آپ بھی تو کوئی ویلیوز لے کر آ رہے ہیں نا. آپ جب اینکر ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ایک خاتون بھی ہیں, ایک ذمہ دار خاتون بھی ہیں, یا ایک صاحب بھی ہیں, وٹ ایور جو بھی آپ کی ایک آپ کا اپنا سٹیٹس ہے, تو وہ کہاں گیا؟ مطلب جب آپ کے پاس مائک آ گیا, جو مجھے فیل ہوتا ہے آج کل کی مختلف ایسی چیزیں دیکھ کر کہ لوگ کیمرہ کو دیکھ کر اور مائک ہاتھ میں پکڑ کر, کیونکہ کوئی ٹریننگ نہیں ہے, اس کی وجہ سے ایکسائٹ ہو جاتے ہیں, اور ایکسائٹمنٹ میں اور ایک چیپ پاپولیرٹی کے لیے, سستی شہرت کے لیے, پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب ہم کچھ بھی کرتے, کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کر دیں, کسی کی سرخی لگوا دیں, کچھ بھی کروا دیں, تو وہ جائز ہے اس لیے کہ ہمیں شہرت مل رہی ہے یا ہمارا چینل دیکھا تو جا رہا ہے. یہ چلبلے پن کی وجہ سے ہے, یہ تربیت کی کمی کی وجہ سے ہے یہ, لیکن یہ پارک کے اندر جا کر پوچھنا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی تو مائنڈ سیٹ ہوگا نا, یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے اعجاز؟ طلعت صاحب بات یہ ہے کہ اس کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. پہلے تو آپ نے سوال پوچھا تو اگر ایک پروفیشنل حوالے سے بات کر لیں, جب اخبارات کا معاملہ ہوتا تھا تو ہمارے پاس کم از کم 24 گھنٹے ہوتے تھے. ٹھیک, اس 24 گھنٹے میں ایک خبر آتی تھی, اس زمانے میں میٹنگز بھی ہوتی تھی, مدیر جو ہیں وہ بڑے تکڑے ہوتے تھے اور وہ ہر چیز پہ نظر رکھتے تھے, اور اگر کوئی ہم ایکسکلوسیو بھی لے کے آتے تھے تو اس کے اوپر بھی کئی دفعہ 24 گھنٹے بلکہ 48-72 گھنٹے اس پہ بحث و تمہیز ہوتی رہتی تھی کہ اس کے کون سے, کیا ہم نے اس سٹوری کو پیش کرنا ہے قارئین کے سامنے, اگر کرنا ہے تو کون سے پہلو سامنے لانے اور کون سے پہلو جو ہے وہ سامنے نہیں لانے. یہ تمام وہ جو فلٹرز جو ہوتے ہیں, پیچیدگیاں جو ہوتی ہیں, پروفیشنل فلٹرز آپ نے لگائے ہوئے, ان پروفیشنل فلٹرز ہم نے لگائے ہوئے تھے, اور اس سے ہم سیکھتے بھی تھے, کیونکہ ہمیں اندازہ ہو گیا ان جو مدیران تھے ان کے ساتھ کام کر کے کہ یہ جیسے آپ نے بھی ایک دو دفعہ ذکر کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی وہ بنیادی ایک باریک بات ہے اس پروفیشن کی, کہ یہ فیصلہ کرنا کہ کیا چیز آپ نے پیش کرنی ہے وہ آسان ہے, یہ فیصلہ کہ کیا چیز آپ نے نہیں پیش کرنی وہ زیادہ مشکل ہے. اس کے اوپر آپ کے پروفیشنل, اب وہ فرق ادھر نہیں ہے آپ کو. اب وہ دیکھیں نا, اس میں کچھ تو تکنیکی بات ہو گئی. جب آپ لائیو کیمرہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس تکنیکی طور پہ کتنے سیکنڈ کا پاز ہے کہ جس میں آپ اس کو جو ہے نا سینسر کر سکتے ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے بڑی ماریں کھائی, نیوز روم میں بھی, رپورٹنگ میں بھی, فیچر رائٹنگ میں بھی, اور پھر کہیں جا کے آپ مدیر بنتے تھے. اس وقت تک آپ کی ٹھیک ٹھاک جو ہے دھلائی ہو چکی ہوئی ہوتی تھی. اب یہاں پہ نوجوان جو آئے ہیں اور وہ کیمرہ, فیس ریکگنیشن, اس کا جو ایک اپنا انداز ہے وہ ایک چیز ہے. اس کے علاوہ ایک اور میں سمجھتا ہوں بہت جو بڑی گڑبڑ ہے, اور جس کے بارے میں ہم نے بات پہلے بھی کی لیکن اس کے اوپر کوئی بنیادی کام نہیں ہوا. آپ کا ٹی آر پیز کا سسٹم جو ہے نا وہ اتنا فلاڈ ہے. ٹھیک, اور اس کے اوپر بات ہو چکی, آپ کے پاس ایک کمپنی ہے جو کہ ریٹنگز کا وہ کرتی ہے, اور وہ بھی ریٹنگز کا پورا سسٹم فلاڈ ہے. جب آپ میرے اخبار میں کالم لکھیں یا لکھتے تھے تو میرے ذہن میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ طلعت کا کالم کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں اور اعجاز حیدر کا کتنے پڑھ رہے ہیں, اور اگر طلعت کا زیادہ پڑھ رہے ہیں اور اعجاز کا کم پڑھ رہے ہیں تو اعجاز کو نکال دو, طلعت کو رکھ لو, اور اعجاز کی جگہ کسی اور کو لے آؤ, کہ شاید وہ ایسا کالم. یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیلیویژن میں ریٹنگز کی, اگر آپ کا پروگرام جو ہے اس کی ریٹنگز اتنی نہیں آئی, اس سے ریونیو اتنا نہیں آیا, تو اس پروگرام کو بند کریں آپ اور اس کی جگہ کسی اور کچھ. اس کو آپ کو میں یہیں پہ قطع کلامی کرتا ہوں. ریٹنگز کا جو کہ معاملہ ہے تو ہائیسٹ ریٹنگز جو نجی شعبے میں مارننگ شوز کی آتی رہی ہیں وہ نادیہ خان کی آتی رہی ہیں. نادیہ خان ہمارے ساتھ لائن پر موجود. نادیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. طلعت کیسے ہیں؟ بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ یہ جتنا کچھ پارک کے اندر گھسنا اور لوگوں کیس کرنا اور ان سے سوال کرنا, اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہ دینا, یہ تمہاری بیوی ہے یا نہیں ہے, یہ صرف ریٹنگز کی وجہ سے؟ آپ کے شو پر تو بڑی ریٹنگز آتی تھی, آپ پارک میں گھس کے پوچھتی تھی لوگوں سے کیا کر رہے ہیں وہ؟ طلعت, میں ایک چیز کی بڑی ریسپیکٹ کرتی ہوں اور وہ ہے پرائیویسی. ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ اتنی انفارمیشن اپنے بارے میں دے جتنا وہ دینا چاہتا ہے. تو اور ویسے یہ تو مجھے بڑا کرمنل ایکچولی کائنڈ آف ایکٹ لگتا ہے کہ آپ کسی کو اس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں. وہ کوئی کرمنلز نہیں ہیں, وہ اسٹوڈنٹس ہیں, وہ بچے ہیں, اور وہ کوئی ایسا کوئی خوفناک کام نہیں کر رہے کہ آپ ایک گروپ کے ساتھ جا کے چھاپے مار رہے ہیں. ہو آر یو؟
آپ کو انسپیکٹر نہیں ہے, آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے, انسان کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. سب ینگسٹرز رہے ہیں, ایوری بڈی ہیز اے پاسٹ, وی آل ہیو اے پاسٹ. آپ کو کیا رائٹ ملتا ہے, کس طرح آپ جا کے کسی کو بے عزت کریں؟ تو یہ کسی ہوسٹ کے پاس رائٹ نہیں, یہ کسی کے پاس ایسے رائٹ نہیں. اور کوئی سب کی پرائیویسی ہوتی ہے, رسپیکٹ کرنی چاہیے. مجھے تو کافی غلط لگتی ہے. اچھا, اس میں ایک تو نادیہ اسٹوڈیو کے اندر جو آپ کا رویہ ہے وہ تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس میں بعض اوقات کیمرے کی وجہ سے, یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائیو شو ہاتھ سے پھسل بھی جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ہر وقت کنٹرول میں رہتا ہے, لائیو شو پھسل جاتا ہے آپ کے ہاتھ میں سے اور پھر آپ سے رکا نہیں جاتا. یہ بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے. تو اس میں عین ممکن ہے کہ آپ سے بھول چوک ہو جائے, لیکن یہ تو ظاہر ڈیلیبریٹ ڈیسیژن ہوا ہوگا نا کہ آپ نے آج شو سے باہر جانا ہے, آپ نے پارک میں جانا ہے اور فلاں پارک میں جانا ہے اور فلاں سوال کرنے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا نا کہ یہ صرف شو کی ایک تسلسل کے اندر آپ سے غلطی ہوگی. یہ ٹرینڈ نہیں تھا جب when you were doing the morning shows. نہیں جی, ہم تو بہت نیچرل ہوتے تھے. ایسے پلاننگ سے کبھی کوئی شو کیا ہی نہیں کہ ٹی آر پیز اور یہ اس کا, یہ تو کوئی نئی بیماری ہے. یہ ہوتا تھا کہ ہمیں مزہ آیا, مطلب ایک سٹینڈرڈ میرے ذہن میں سیٹ ہے میرا کہ جی مجھے ایسا پروگرام کرنا ہے, وہ لوگوں کو پسند آتا تھا. لیکن میں نے کسی پریشر میں آ کے کبھی کوئی ایسی انگریڈینٹ اپنے شو میں نہیں ڈالا کہ جس سے کوئی سنسنی بنے. آج کل ڈرامہ بہت ہو رہا ہے. وہ جو تھے نا وہ ساس بہو والے ڈرامے کے, جو ہم کہتے تھے برا بھلا اس کو کہتے تھے, وہ آج کل مارننگ شوز میں آ گئے ہیں. وہ ڈرامے ہیں, دے آر فیک. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا سوسائٹی کو. ہماری مطلب آئی تھنک مارننگ شوز 3 جنریشنز کو انفلوئنس کرتے ہیں. اور ہوتا تھا, ہمیں بزرگ بھی ملتے تھے, بچے بھی ملتے تھے, ہماری ایج کے لوگ بھی ملتے تھے, بتاتے تھے جی آپ نے ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا. اور ہم ابھی کیا دکھا رہے ہیں ان کو, ٹریش. جنہوں نے شو کیا ان کا بھی خیال ہے کہ انہوں نے 3 جنریشن کو افیکٹ کیا, کیونکہ اس میں ایک بابا جی تھے جو اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور تیسری جنریشن اسٹوڈنٹس تھے جو بیٹھے بات کر رہے تھے, جو ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا ہے, ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے پوچھ کے. میں ذرا بریک کے بعد اس کے اوپر آنا چاہوں گا کہ یہ جو سینس ہے آپ کا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور دوسرے کے حقوق پامال نہیں ہوتے, یہ کہاں سے ڈیولپ ہوا اور یہ کس نے گروم کیا؟ اور ناظرین, جنہوں نے یہ کیمرہ لے کر ایک ماڈل سکواڈ بننے کی کوشش کی, کافی ماڈرن ہیں وہ, کوئی ایسی دقیانوسی خیالات کی مالک نہیں ہیں, شو ابھی بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کمال بات ہے اپولوجی کے بعد. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے.